बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल दरसी किताब उर्दू जमात नहम के लिए कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक नेशनल बुक फाउंडेशन वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम सबक नंबर 4 आराम व सुकून की मशक करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मुंदरजा झैल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। ये है, हैरानी के मौका पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? इसका जवाब है हरूफ तअज्जुब। अगला सवाल है, सबक आराम व सुकून सिनफ नसर के एतबार से क्या है? ड्रामा। कवायद की रो से वाव जो है वो कौन से हरूफ हैं? हरूफ अतफ। आगे खबरदार देखना। ज़ोनिहार कवायद के एतबार से कौन से हरूफ हैं? हरूफ तंबी। जी निहार या जा निहार, ये कोई इस पे ज़ेर ज़बर नहीं है। अगला है, इम्तियाज़ अली ताज की वजह शोहरत कौन सी सिन्फ है? ड्रामा। आगे है, इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर की नुमायां खूबी क्या है? ये वाला बरजुस्तगी और बेसाख्तगी, ये वाला ठीक जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा बेगम की बिल्ली तुलबा को सुनवाया जाए और इसके अहम नकात पर बातचीत की जाए। साथसाथ तलबा की रहनुमाई करें ताकि ड्रामे के सियाको सबाक को समझते हुए मौजू को बयान कर सकें। इसका जवाब है, ड्रामे का आगाज़ शौहर और घर पर नौकरी के लिए उम्मीदवार के दरमियान मुकालमे से होता है। उम्मीदवार उम्मीद से है कि इसे घर पर नौकरी मिले, जबकि मालिक मकान शौहर के दिल में बेगम की लाडली बिल्ली का खात्मा मकसूद है। वो डर और खौफ के आलम में सरगोशियों के साथ उम्मीदवार को बेगम की बिल्ली के खात्मे पर राज़ी करता है। शौहर इस काम के लिए उम्मीदवार को अटनी देना चाहता है, मगर उम्मीदवार इस काम के लिए पूरे 500 रुपये तलब करता है। इसके बकौल वो अटनी के इवज़ मासूम बिल्ली को कत्ल करके क़यामत के दिन खुदा को क्या मुँह दिखाएगा। यही सरगोशियाँ जब बुलंद हुई तो पीछे से बीवी की आवाज़ आती है, अजी कहाँ गए? आवाज़ सुनते ही मियाँ जी के हाथ पांव फूल गए और वो फ़ौरन उम्मीदवार को 5 रुपये देने पर राज़ी होकर उसे दबे पाँव जाने को कहता है। इसी असना में बेगम साहब पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जिस प्याले में मेरी महबूब बिल्ली दूध पिया करती थी वो ऊंधा पड़ा है। जिस टोकरी के अंदर करेले पर आराम किया करती थी आज वो वीरान पड़ी है गरेले पर। मियाँ कहता है, जी नहीं चाहता कि तुम्हें मायूस करूं। अभी अभी बाजार से एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि हमारी बिल्ली एक कसाई के दुकान के सामने छिछले खाने की उम्मीद में खड़ी थी कि एक बेरहम मोटर कार ने उसे अपने नीचे रौंद डाला। इसका कीमा बन गया, जिसे कसाब ने समेट कर अपने दुकान के पिछवाड़े में दफन कर दिया। बेगम शिद्दत गम से सिसकियां भरने लगी तो शौहर ने दिलासा देते हुए कहा कि 10 रुपये लो और बाजार हो आओ, दिल बहल जाएगा। इतनी देर में शौहर का भाई घर में दाखिल होता है और भाभी की उदासी का सबब दरियाफ्त करता है। मियाँ बीवी को बाजार की तरफ रवाना करते हुए भाई को रवादात सुनाने लग जाता है कि जब से बिल्ली घर में आई है इसकी भाभी की तमाम तवज्जो का मरकज़ वही बिल्ली है, और बिल्ली भी कोई नस्ली बिल्ली नहीं बल्कि एक छटी हुई बदमाश बिल्ली। पिछले महीने मेरे ताज़ा तरीन अफसाने के सफ़ात पर जो इसने चूहा पकड़कर नाश्ता किया कीचड़ से घूम कर आती है और नहायत बेतकल्फ़ी से मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती है। हमसाए के 2 चूज़ों को ठिकाने लगाकर बिल्ली ने अपने पेट का जहन्नुम मेरे ड्राइंग रूम में भरा, मगर मुझे उम्मीद है कि वो आप दूसरे जहां में पहुंच चुकी होगी। और ये कहकर मियाँ अपने भाई से नौकरी पर आए उम्मीदवार और इसके दरमियान हुई बातचीत का तमाम अहवाल सुना देता है। मियाँ कल 15 रुपये खर्च होने पर मुझे अफसोस का इजहार नहीं करता, बल्कि कहता है कि 15 रुपये में अमन और सुकून की ज़िंदगी सुनती है। इतने में बेगम की आवाज़ आती है कि सुनते हो, मैं कार में सवार होकर बंगले से निकल रही थी कि दरवाजे पर एक भला मानस आदमी मिला। ड्राइवर से बेगम साहिबा का
پوچھا اور تھیلے سے ہو بہو میری بلی مرحوم جیسی بلی نکال کر پیش کی۔ نہا دھو کر بالکل مرحوم بلی جیسی ہو جائے گی۔ جو 10 روپے تم نے دیے تھے اسی سے بلی خریدی ہے اور ساتھ بلی بیچنے والے کو ملازم رکھ لیا ہے۔ بیچارہ بچوں والا ہے اور بے روزگار ہے۔ شوہر کی حیرانی اور دیور کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی اور امیدوار میاں کو سلام کرتے ہوئے بولا، اللہ بیگم صاحبہ کو خوش رکھے، ان کی مہربانی سے آپ ہی کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ آرام و سکون ڈرامہ کے درس یا ابتدائی حصے کو ایک طالب علم بلند آواز سے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرے جبکہ باقی طلباء اسے سن کر ڈرامے کے مرکزی خیال یا تصور تک رسائی حاصل کر کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے باری باری موضوع کو بیان کریں۔ یہ والا سب بچے پڑھیں یہاں تک۔ یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ڈرامہ جسے یک منظری پلے 1 ایکٹ پلے کہا جاتا ہے سید امتیاز علی تاج کا ایک طنزیہ ڈرامہ ہے۔ گھر کا مالک جسے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، ڈرامے میں گھر کا جو مالک ہے وہ ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے؟ میاں دکھایا گیا ہے، اپنے دفتر میں بہت زیادہ کام کرتے رہنے کے باعث تھک کر بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے پوری طرح آرام، سکون اور تنہائی کی ضرورت ہے، لیکن بیوی کی سادہ لو اور کس قدر غصہ ناک بیوی اپنی دانست میں اس کے لیے جتنے بھی جتن کرتی ہے کہ وہ آرام و سکون پائے، اتنا ہی وہ بے آرام اور بے سکون ہوتا جاتا ہے اور آخرکار تنگ آ کر وہ پھر اسی دفتر کو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں کی محنت، ہنگامہ آرائی اور شور شرابے سے بچنے کے لیے وہ گھر آ کر لیٹا تھا، کیونکہ گھر پر اس کی بیوی کی حماقتوں کی بدولت دفتر سے بھی زیادہ بے آرامی اور شورغل وغیرہ پیدا ہو گیا تھا اور میاں کو اپنے گھر سے زیادہ دفتر میں آرام و سکون ملنے کی توقع تھی۔ آگے سوال نمبر 4 ہے۔ ذیل میں ڈرامے لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء ہدایت اور اشارات کی مدد سے کسی نادیدہ اقتباس کی تفہیم، تنقید و تب پر تبصرہ کر سکیں۔ طلباء باری باری افسانے کے اس حصے کو دہرائیں اور دیے گئے تفہیمی سوالات کے جواب دیں۔ یہ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ آپ مجھے نواز رہے تھے کہ ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ یہ مقصد تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب جو یہ کہہ بنا رہا ہے کہیہ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ آگے ہے، اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ درج شدہ عبارت کے اہم نکات بتائیں۔ اہم نکات ہیں: خود نمائی کرنا، خود غرض شخصیت، اعلیٰ ذوق اور شان و شوکت دکھانا، امارات اور شخصیت کی نمائش۔ آگے ہے، دی گئی عبارت کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھیں۔ جواب ہے کہ اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ ڈرامے میں تجمل اختر کو کیوں نواز رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، ڈرامے میں تجمل اختر کو اس لیے نواز رہا تھا تاکہ اس کی امارت اور شخصیت کی نمائش ہو۔ آگے ہے، تجمل نے اختر کے بقول اس کی سرپرستی کس مقصد کے تحت کی؟ اس کا جواب ہے، اختر کے بقول تجمل کا مقصد اپنی امارت اور شخصیت کی نمائش ہے۔ اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ امارت اور شخصیت کی نمائش۔
اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کی اہمیت بیان کریں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کوئی کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ خلوص نیت کی اہمیت جواب ہے، اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کسی کام کو کرنا تسکین قلب نہیں پیدا کرتا۔ اگلا سوال ہے، سبق آرام و سکون پڑھنے کے بعد طلبہ جوڑیوں کی شکل یا گروہ کی شکل میں میاں بیوی، ملازم اور ڈاکٹر کے مکالمے ڈرامائی انداز اور تاثر کے ساتھ جماعت کے کمرے میں ادا کریں۔ اساتذہ ان کی رہنمائی کریں۔ آگے ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ والے الفاظ ہیں۔ آگے ہے الفاظ اور جملے۔ یہ الفاظ جملے ہیں۔ تردد، میرے دل میں ایک تردد ہے کہ کیا میں اس فیصلے کو قبول کروں یا نہیں۔ آگے ہے تقویت، قرآن مجید کی تلاوت تقویت کا باعث ہے۔ مطلق، اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور بے نیاز ہے۔ شور و غل، اس شہر میں رات کے وقت شور و غل کم ہو جاتا ہے اور احساس امن بڑھ جاتا ہے۔ مکوی، سیب کا مربع مکوی قلب اور مکوی دماغ ہے۔ معائنہ، طبیب نے ایک بیمار بچے کا معائنہ کیا۔ اگلا سوال ہے، جملے کے اجزائے ترکیبی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور سننے یا پڑھنے والے تک مکمل مفہوم پہنچ جاتا ہے۔ جملے کے ان حصوں کو اسناد کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ، یہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ اس کا مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملے کو غور سے پڑھیے۔ سلمان ذہین ہے، اکرم محنتی تھا، آمنہ ایماندار ہے، بچے شرارتی ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کے لیے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ درج بالا جملوں کی ترکیب نحوی کچھ یوں ہوگی: سلمان، آمنہ، اکرم، بچہ کیا ہے؟ مسند علیہ مبتدا، ذہین، ایماندار، محنتی، شرارتی مسند خبر، ہے، ہیں، تھا، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص۔ آگے ہے جملہ فعلیہ۔ اس جملے میں بعض اوقات جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات تو صرف فاعل اور فعل آتا ہے۔ مثلا استاد صاحب آئے، شائستہ نے پڑھا، یعنی جملہ فعلیہ کے مسند علیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں استاد صاحب اور شائستہ کیا ہیں؟ فاعل ہیں، جبکہ آئے اور پڑھا فعل ہے۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل بھی آتے ہیں۔ مثلا شکاری نے شیر مارا، اس جملے میں شکاری فاعل، مسند علیہ نے علامت فاعل، شیر مفعول اور ماورا بطور مسند فعل استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے درج ذیل جملوں کے اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کریں۔ جیسے پاکستان میرا وطن ہے، جملہ اسمیہ پاکستان مسند علیہ مبتدا، میرا وطن مسند اور خبر، ہے فعل ناقص۔ آمنہ نے سبق پڑھا، جملہ فعلیہ، اس جملے میں آمنہ فاعل، مسند علیہ نے علامت فاعل، سبق مفعول اور پڑھا بطور مسند فعل استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ٹراؤ سے مشتق نکلا ہے جس کے معنی عمل کر کے دکھانا کے ہیں۔ اس طرح سے ڈرامے کی قسمیں ہیں: تربیہ ڈرامہ، المیہ ڈرامہ۔ تربیہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہنسی اور مزاح کے ذریعے سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، اور المیہ جس سے پیش ہونے والے واقعات اندوناک ہوں، اس کا انجام المیہ ہو۔ آگے ہیں ڈرامے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار نگاری، ارتقائی عمل، کشمکش، مکالمے یا سٹیج حرکات و سکنات، اختتامی عمل۔ آگے ہے جملہ اسمیہ، فعلیہ اور ڈرامہ صنف ادب کی تعریف کریں۔ ایک یہاں بھی ڈرامے کی تعریف دی گئی ہے، تو کوئی سی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، پہلے والی یا یہ والی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔